वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इलेक्शन 2024 खुसूसी नशरियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वक्त व्यूज़ बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। आम इंतखाबात, और अगर हम देखें तो इस वक्त आम इंतखाबात जो हैं वो महज चंद घंटों की दूरी पर हैं। और इसकी जानिब इलेक्शन कमीशन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो पोलिंग की तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल की जा चुकी हैं। 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की डिस्ट्रीब्यूशन मुकम्मल हो चुकी है। बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्स और मुख्तलिफ सामान जो है वो रिटर्निंग अफसरान और इसके साथ साथ प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किया जा चुका है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने काफ़ी लंबी डिस्कशन की हमारे साथ हमारे पिछले पैनलिस्ट से, और हम जानना ये चाह रहे थे कि आइंदा आम इंतखाबात के नतीजे में जो मुंतखब हुकूमत आएगी वो किस कदर जो है वो मुल्क में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो ला सकती है। अभी हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वक्त अगर हम लाहौर के अहम हलकों को देखें तो NA 119, 112, इसके साथ साथ 123, 130, 127, 117 और 118, यहाँ पर जो है बहुत तगड़ा मुकाबला तस्वुर किया जा रहा है और ये लाहौर के इंतहाई इम्पॉर्टेंट हलके हैं। मेरे साथ अब ट्रांसमिशन में मौजूद होंगे हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर रंग और नियो नेटवर्क मियां नवीद साहब, और इसके साथ साथ सीनियर तज्जियाकार अब्दुल्ला मलिक साहब भी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे और अभी के हमारे घंटे में पैनलिस्ट के तौर पर यहाँ पर मौजूद होंगे। साथ ही साथ रहनुमा मुस्लिम लीग नून कंवल लियाकत भी हमें आगे चलकर ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी मियां नवीद साहब आपसे। आपने क्योंकि रिपोर्टर्स की ड्यूटियां लगाई, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स को, कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट्स को आप हलकों में भेजते रहे। 130 अगर हम देखें NA 130, ये मुस्लिम लीग नून का जो है ये हल्का जो है यहाँ पर इसको गढ़ समझा जाता है। यहाँ पर इनकी एक महफूज किस्म की नशिस्त जो है वो तस्वर की जाती है। मुकाबला यहाँ पर है नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असीर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का। कैसा मुकाबला आप यहाँ पर देख रहे हैं? देखें जी, अगर इसका थोड़ा सा पिछले इलेक्शन का मुवाजना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो वहीद आलम के मुकाबले में इलेक्शन वहाँ से उन्होंने लड़ा था, और अगर उसके थोड़ा सा डिफरेंस करें दादोशुमार का तो 16,000 के लगभग फ़र्क था। यानी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद 16,000 कम वोट थे और जिसकी वजह से वो यहाँ से इलेक्शन हार गई थी। लेकिन अब इस वक्त चूँकि इस हल्के से मियाँ नवाज शरीफ है बज़ाते खुद, और वो कई मरतबा यहाँ से लड़े हैं और ये उनका जो है वो यहाँ पर अंदरून शहर भी आता है, तो इस हल्के से जिस तरह मुख्तलिफ मीडिया पे कहा जा रहा है कि ये अपसेट हो सकता है और डॉक्टर यास्मीन राशिद हरा सकती है, लेकिन ये नामुमकिन है। लाहौर के अंदर बात करें, नवाज शरीफ इस हल्के से अगर हारता है तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया होगा नून लीग के लिए। हाँ ठीक है, डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में हैं और उनके खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात हैं, उनको हमदर्दी का वोट भी पड़ सकता है, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से नवाज शरीफ को हराया जा सकता है। मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो है वो पिछली दफ़ा वहीद आलम जो कि इतना बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं और उन्होंने भी जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद को यहाँ से हराया। तो ऐसा जो है वो मुझे नहीं लगता कि अंदरून शहर हो और नून लीग हो, और लाहौर में आपको पता है कि नून लीग ना सिर्फ 13-18 बल्कि मुशर्रफ के दौर में भी यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ इस हल्के से मुशर्रफ के दौर में भी नहीं हराया जा सका था उस वक्त, जब बिल्कुल नून लीग को तोड़ फोड़ दिया गया, टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। तो अब तो नून लीग दोबारा मुतहरक हो चुकी है। पिछले जो है वो 4 साल जो है वो 4 साल का जो है वो अरसा, जिस तरह आपको पता है कि जब PTI इलेक्शन जीती थी उसके बाद जो है वो नून लीग को तोड़ने की कोशिश की गई, तो लेकिन उसके बाद मुतहरक एक जमात है और उसके बाद बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। आप उसको भी देख लें कि यहाँ पर जो है वो कंपेन की बात कर लेते हैं कि जिस तरह जो है वो नून लीग को एज है वो कंपेन भरपूर तरीके से कर रहे हैं। बाकी जमातों का अगर देख लें, खासकर PTI का, तो उनको तो उस तरह कंपेन भी नहीं की जा रही। मियां साहब, हमने पहले भी डिस्कस किया, अब्दुल्ला साहब हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जिस अंदाज में एग्रेसिव कैंपेन इस दफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चलाई है ना, और मुस्लिम लीग नून के गढ़ लाहौर में आकर चलाई है, उस तरह की कैंपेन जो है वो हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ नहीं देखने को मिली। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो ओवरऑल पाकिस्तान में भी और स्पेशल हल्का ने 27 में जो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई है वो बड़ी इफेक्टिव है, और उन्होंने जो टारगेट किया है, उन्होंने जो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं और जो यूथ है, फ्यूचरिस्टिक जो कि यूथ ही है, उसको टारगेट किया है। और उनकी जो कैंपेन का जो मेन हिस्सा रहा है वो उनका रहा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जो उन्होंने टारगेट किया है महंगाई के हवाले से या चौथी बार नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आने के होने के हवाले से, और जो वोटर नून लीग की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन नहीं था, उन्होंने उसको अपनी सिंपैथी हासिल करने के लिए एक इफेक्टिव कैंपेन चलाई है। लेकिन मैं आपको एक बात बड़े इंपॉर्टेंट बताऊँ, देखिए 2018 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
2018 کے الیکشن میں جو ملک کی معیشت ہے وہ اس قدر بری حالات میں نہیں تھی. یہ بڑا اکنامک فیکٹر ہے جس نے لوگوں کو بڑا اثر انداز ہوئی ہے, اور لوگوں کے جو جس گھر میں چولہا نہیں چلتا وہ اپنے پیٹ کے پہلے سوچتا ہے اور ووٹ کی بعد میں سوچتا ہے. دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے کشیدہ کبھی بھی نہیں تھے. مطلب ہماری جو سرحدیں محفوظ نہیں ہیں, ہمارے ملک کے جو مختلف ایریاز ہیں ان میں جو انسرجنسی ہے, یہ چیزیں بھی کیٹر کرتی ہیں. اب تیسری جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل ہم چوز کرنے جا رہے ہیں. آیا جو پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کا مستقبل چوز کرنے جا رہی ہیں ان کے پاس ملک کا وہ ایجنڈا ہے بھی کہ نہیں؟ کیا وہ ملک کو بنیادی مسائل سے نکال پائیں گے کہ نہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں الیکشن سینیریو کی طرف. دیکھیے پاکستان میں ہمیشہ پری پول ریگنگ ہوتی ہے, لیکن اس وقت جو پری پول ریگنگ ہوئی ہے وہ بڑی ڈینجرس قسم کی ہے. ایک تو جو ہمارا آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ تمام لوگوں کو پولیٹیکل پارٹی بنانے اور ووٹ کا دینے کا بنیادی حق ہے, وہ حق چھینا گیا. یہ بات ماننی چاہیے, اس سے لوگ ناراض بھی ہیں. اور پھر ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان میں پری پول ریگنگ آپ نے کہا اس دفعہ بڑی ڈینجرس ہوئی ہے. کیسے ڈینجرس ہوئی ہے؟ دیکھیں ڈینجرس یہ ہے کہ ایک کیا لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنا, بلے کا نشان پی ٹی آئی سے چھین لیا جانا, یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں جو پولیٹیکل نشان ہوتا ہے بنیادی طور پر یہ کسی اس کا آئین اور قانون کا اس میں زمرے میں نہیں آتا. یہ آتا ہے کہ پاکستان میں چونکہ بنیادی طور پر جو ایجوکیشن کا ریشو ہے وہ بہت کم ہے, تو جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, لوگوں کے ناموں کو نہیں پہچانتے, ان کے لیے نشان بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لہذا جب کسی شخص سے کسی پارٹی سے نشان چھین لیا جائے تو ان کے لیے اس کے نشان کو ووٹ لگانا بڑا پرابلم ہوتی ہے. مثلا جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پارٹی جو ایک پارٹی ہے اس کے لوگوں کو مختلف نشانات دیے گئے ہیں. پھر ایک اور میں نے بات دیکھی ہے. دیکھیے اس وقت جو جیسے ہم لوڈو کھیلتے ہیں تو وہ دانہ پھینکتے ہیں تو کبھی چھکا آتا ہے, کبھی چوکا آتا ہے, کبھی دکی آتی ہے, کبھی ایک آتا ہے. تو ہر حلقے میں ایسے لوگوں کے ووٹ تقسیم کیے گئے ہیں. مطلب میرا اپنا ذاتی طور پر ووٹ لارس روڈ کا ہے, میرا اہل نے 127 میں ڈال دیا گیا, میری مسز کا کہیں, میری بیٹی کا کہیں. تو اس قسم کے جو مسائل ہیں نا یہ الیکشن پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ایک دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام کیا ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں جب ہم الیکشن سینیریو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں بڑا فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی تقدیر سنوارنے جا رہے ہیں, تو ہم اپنے ملک کی یوتھ کو کیسے لے کے چل رہے ہیں, جن کا پاکستان ہے ہم ان کو دینے کیا جا رہے ہیں. دیکھیے آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان چھینا, پھر اب اینڈ پہ پوری اس کو لے کے گیا کیمپین کو, اور اینڈ پہ جب ہم کیمپین کو لے گئے تو بڑا نیرو مارجن تھا. مطلب 15-20 دن تو ہر سیاسی جماعت کو ملے ہیں. ابھی اب نوامی نواز آپ کو ویسے ایک الیکشن کیمپین کا بھی تذکرہ کیا, میں پہلے چاہ رہی تھی ہم حلقوں کو ڈسکس کر لیں, لیکن الیکشن کیمپین آپ کو نہیں لگتا ہر جماعت کی طرف سے کافی لیٹ سٹارٹ کی گئی؟ نہیں, اس لیے نا پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے بھی نہیں. ٹل ڈیٹ تک ہم خود تجزیے میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ شاید پاکستان میں الیکشن نہ ہوں. لیکن دیکھیں نا حلقے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. مطلب میاں نواز شریف صاحب کا یہ تھا کہ آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے. جب وہ تشریف لے آئے تو پھر ان پر مقدمات تھے, وہ کیا کوالیفائی کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. پھر آیا کہ ان کی اپنی پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم تھی. ان کو جو چیز جس نے ڈیمیج کیا نا وہ یہ تھا کہ آیا ان کو کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا ہے. مثلا جو علیم خان صاحب کو جگیتری پارٹی تھی, اب اس کو وہاں پر جہاں پر پی ٹی آئی نے سیٹیں ریٹین کی تھیں وہ سیٹیں دی گئی ہیں. جس طرح شفقت محمود صاحب کا حلقہ تھا, وہاں پر نے 128 میں اون چودھری صاحب کو ٹکٹ دی, پھر علیم خان صاحب کو دی گئی ہے. تو دیکھیں نا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیمیج کرتی ہیں, کہ ان کا جو اپنا ووٹر ہوتا ہے یا ان کا اپنا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جس نے اس حلقے میں کمپین کی ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, کیونکہ اس نے اپنی پارٹی کے لیے مارے کھائی ہوتی ہیں. تو یہ جو سارے کے سارے سینیریو ہے نا یہ پولیٹیکل پروسیس کو ڈیمیج کرتا ہے. دیکھیں نا ہم جس یوتھ کو ہم کہتے ہیں کہ 62% ہے, اگر آج پاکستان میں کل وہ یوتھ کسی بھی حلقے میں 60% نکل آتی ہے تو پھر جو الیکشن رزلٹ ہوں گے جو ہم انالیسس کر رہے ہیں وہ انٹائرلی ڈفرنٹ ہوگا. اچھا ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما وحید عالم صاحب. وحید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آغاز میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت تاثر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنی الیکشن کیمپین جو ہے وہ اتنی کمپریہنسو نہیں چلائی ہے, بٹ بہرحال اتنی کمپریہنسو نہیں تھی جس انداز میں پیپلز پارٹی نے چلائی ہے, اور پی ٹی آئی کو تو موقع ہی نہیں ملا. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے, اس کی کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ اور ساتھ ہی ساتھ ایک عام تاثر یہ پایا جا رہا ہے ہارس ٹریڈنگ کا نون لیگ پر اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی پر, لیکن اگر ہم نون لیگ کی بات کریں تو یہ ہارس ٹریڈنگ کا تاثر, اس کے پیچھے کیا وجہ کیا ہے؟ آپ نے بہت سے سوالات ایک ہی اس میں سانس میں کر دیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو کمپین تھی وہ پہلے دن سے سٹارٹ ہے,
اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے باقاعدہ اپنا شیڈول جو تھا اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم اپنے پلاننگ کے تحت پہلے اپنے کینڈیڈیٹ ہم خود چنیں گے. میاں نواز شریف صاحب نے بڑی تگ و دو کے بعد بڑی ریزی کے بعد ان کے انٹرویو کیے خود, تاکہ کینڈیڈیٹ ایسے چنے جائیں جو پارٹی کے وفادار بھی ہوں اور ان کو ملکی مسائل جو ہیں ان کا بھی پتہ ہو, عدالت کے اس کا کرنا کیا ہے, تاکہ وہ جان سکے کہ کیسے ہیں. پہلا ہمارا یہ پروسیس تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے باقاعدہ اپنی کمپین جو تھی اس میں 4 سمتیں ہم نے متعین کی. ایک طرف تو قائد محترم میاں نواز شریف مریم نواز صاحبہ نے 26 جلسے کیے اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے 25 جلسے کیے. اسی طرح اپنا حمزہ شہباز شریف صاحب کو لاہور کی کمپین کا انچارج بنایا گیا اور دوسرے جو ڈسٹرکٹ تھے ان کا بھی وہ جاتے رہے. باقاعدہ ہر جگہ پر کمپین موجود تھی. ہاں, یہ لوگوں کا کہنا کہ پیپل پارٹی نے پہلے شروع کر دی تھی, انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا, بالکل یہ درست ہے, لیکن ہم اپنی پلاننگ کے تحت تھے, وہ اپنی پلاننگ کے تحت تھے. کتھا کلامی کی معذرت چاہوں گی سر, ایک یہ بھی تو تاثر پایا جا رہا ہے نا کہ بلاول بھٹو زرداری نے یوتھ کو بڑے زبردست انداز میں انگیج کیا, نہ صرف انگیج کیا بلکہ اگر ہم ایک اور اینگل سے دیکھیں انہوں نے انٹرویوز بڑے دی ہیں, ان کی میڈیا اپیرنس انٹرویوز کے حوالے سے بہت زیادہ رہی ہے. یہ چیزیں جو مس کی ہیں وہ پی ایم ایل این نے کی ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ نے کی ہیں. نواز شریف صاحبہ میں کسی انٹرویو میں دکھائی نہیں دیے, تو لوگوں میں پھر یہ تاثر اس لیے بھی جو ہے وہ پروان چڑھا ہے. نہیں ایسی کوئی بات. دیکھیں یہ بات درست ہے کہ انہوں نے پہلے شروع کیا, یہ بات درست ہے, یہ ان کی اسٹریٹجی ہے, ان کی اپنی جو ہے الیکشن کمپین کی اسٹریٹجی ہے, ہماری اپنی ہے. ان کو آپ مکس اپ تو نہ کریں نا, اپنا طریقہ کار ہوتا ہے ہر ایک کا. ہم نے اپنا طریقہ کار اڈاپٹ کیا, انہوں نے اپنا طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہے. اب تو یہ فیصلہ ہے کہ الیکشن میں کیا ان کا طریقہ کار کامیاب ہوتا ہے یا ہمارا کامیاب ہوتا ہے. یہ آنے والے دن آپ کو بتا دیں گے کہ کتنی کمپریہنسو کمپین ہے ہماری. پہلے سلیکشن ان کا کینڈیڈیٹس کا, پھر ہر ضلع میں ہر جگہ پر شہروں میں جو جلسے جلوس اور یہ ریلیاں جو نکلی ہیں وہ ساری کمپین کا حصہ تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہاں پر میرا جو سوال میں نے آپ سے پہلے کیا تھا اس کا دوسرا حصہ یہ بھی تھا کہ ایک تاثر ہارس ٹریڈنگ کا بھی پایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی پر بھی, نون لیگ پر بھی, لیکن کیونکہ آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے اس کو تھوڑا سا آپ کلیریفائی کر سکتے ہیں یہ تاثر کیوں آیا؟ ابھی تو ہارس ٹریڈنگ ہوئی نہیں, ابھی تو ہونی ہے. اگر ہوگی تو وہ تو اس وقت ہوتی ہے جب لوگ منتخب ہو جائیں اور حکومت بنانے کے لیے یا کسی کی جماعت کو توڑنے کے لیے. لیکن میں نہیں سمجھتا جب جماعتیں حصہ لیتی ہیں نا, جماعتوں کے لوگوں کو نہیں توڑا جا سکتا, وہ اپنی جماعت کے ساتھ ہی رہتے ہیں, آئین کے تحت بھی اور الیکشن کمیشن کے جو رول ہیں اس کے تحت بھی وہ فلو کراسنگ نہیں ہو سکتی. لیکن سر اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں سو اس وقت جو ہے وہ پی ایم ایل این کی اگر ہم بات کریں سو اندرونی خلفشار بھی بہت زیادہ ہے. جس طرح سے ایک موروثیت کا بھی تاثر پایا جاتا ہے, پھر اس فیکٹر کو بھی اگر ہم اگنور کر دیں, اس دفعہ جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیے گئے وہ نالا ہیں, جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہمیں ٹکٹ ملے گا. سب سے پرومیننٹ اگزامپل طلال چودھری صاحب کی ہے جو کہ آزاد حیثیت میں پھر کھڑے ہو گئے ہیں. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ ہر آدمی کا اپنا ایک انداز ہے. مثلا میں وحید عالم خان, مجھے ٹکٹ نہیں ملا, لیکن مجھے تو اس میں کوئی نہیں, یہ میری پارٹی کا استحقاق ہے. دیکھیں نا, پہلے انہوں نے مجھے 2 مرتبہ ایم این اے بنایا, انہی کے ٹکٹ پر, ان کا استحقاق تھا. اب بھی مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو آئی نیور مائنڈ اٹ, کیونکہ یہ میری پارٹی کا استحقاق ہے. اور میں تو کوئی ایسی نہیں کر رہا, میں تو کمپین کر رہا ہوں قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کی, حمزہ شہباز شریف صاحب کی. جہاں پارٹی مجھے کہتی ہے میں ان کی کمپین کر رہا ہوں. یہ اپنی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے, لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ طلال چودھری صاحب بھی نہیں ایسا کر رہے. ہاں, دانیہ لذیذ صاحب کے کیونکہ ذاتی ڈیفرنسز ہو گئے تھے, اس لیے انہوں نے اپنا ایک جو علیحدہ موو کیا ہے. ٹھیک ہے, ان کی اپنی رائے ہے, وہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. وحید صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میاں نوید صاحب, ہم کیونکہ آغاز میں یہ چاہ رہے تھے کہ ہم حلقوں کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں جو لاہور کے پرومیننٹ حلقے ہیں. اس وقت اگر ہم NA 127 دیکھیں, یہاں پر بلاول بھٹو زرداری کی وجہ سے یہ حلقہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت پرومیننٹ ہے اور ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے.
گو کہ پنجاب جو ہے یا یہ والا حلقہ بھی اگر ہم مختلف چیزوں کو دیکھیں مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا خود ایک ایکٹیو لیڈر جو چیئرمین ہے پارٹی کے، ان کا یہاں سے کھڑے ہونا اور ان کے مقابلے میں عطا تارڑ جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، کیا سمجھتے ہیں کتنا کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ اس حلقے میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں روما، اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں گا یہ بھی جو N127 ہے یہ حلقہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب بھی اس حلقے میں نون لیگ نے کوئی بھی کینڈیڈیٹ اتارا ہے وہ ون کیا ہے۔ پرویز ملک صاحب جو ہے وہ محروم وہ اس حلقے سے جیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے وہ پچھلی بار جو ہے اگر بات کریں تو جاز چودھری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انہوں نے بھی یہاں سے اچھے ووٹ لیے تھے، کوئی 12-15 ہزار کی لیڈ سے وہ جو یہاں سے لیڈ ان کو لگی تھی، یعنی کہ وہ ہار گئے تھے یہاں سے۔ لیکن پھر بھی جب کبھی بھی N127 میں نون لیگ نے کوئی بھی امیدوار اتارا ہے تو یہاں سے نون لیگ جیتی ہے۔ اور اب بھی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جی جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جیتے گے، لیکن میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اس حلقے میں نہ صرف نون لیگ، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بھی بہت زیادہ ہے، اس کے بعد پھر جو جا کر جو ہے وہ یہاں پر TLP کا ووٹ بھی ہے، یہ ساری جماعت اسلامی بھی یہاں پر موجود ہے، اور یہاں پر بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا۔ ایزیلی آپ یہاں پر نہیں کہہ سکتے کہ جی نون لیگ کو ہرا دیا جائے گا، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو میں نے سروے کیا اس سروے کے مطابق میں مختلف اس حلقے میں گیا ہوں، 1-2 پروگرام میں نے کیے ہیں، میں نے مختلف جگہوں کا جا کے دورہ کیا ہے، یہاں پر آج بھی جو ہے وہ تارڑ اس حلقے میں ٹاپ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہاں سے جیتے گے۔ لیکن اصل میں یہاں پر اگر پیپلز پارٹی کوئی عام بندہ اپنا کھڑا کر دیتی جو اتنا پرومیننٹ نہ ہوتا تو شاید حالات تھوڑے سے مختلف ہوتے۔ اب پیپلز پارٹی کے چیئرمین یہاں سے کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہاں پر ایک لوگوں میں کنفیوژن بھی پائی جا رہی ہے، یا یہ تاثر بھی آپ کہہ لیں پایا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے یہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹف ٹائم دے پی ایم ایل این کو۔ قطع کلامی کی معذرت، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وسیم قادر صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ وسیم صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، اس وقت اگر ہم دیکھیں سو لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اگر آپ کی جانب سے، جماعت کی جانب سے یہ بات کہی جاتی ہے، اس کو مانا جائے گا، اس کو کنڈیم بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے حمایت یافتہ جتنے بھی امیدوار ہیں وہ آزاد حیثیت میں جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر بانی پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے 2018 میں لوگ اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے رہے، یا اس کے بعد بھی اگر ہم نے سیناریو میں دیکھا، اب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آزاد امیدوار اگر جیت گئے تو یہ بھی وفاداریاں تبدیل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو میں لاہوراں کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں، تمام ٹکٹ ہولڈر، ہم ٹکٹ ہولڈر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے ٹکٹ جمع کروائے ہیں اپنے تحریک انصاف کے۔ ہماری جماعت کے پاس انٹرا پارٹی کی وجہ سے جو فیصلہ آیا بے شک وہ غلط تھا اور ہمیں نشان نہیں مل سکا، اس لیے مختلف نشانات ہیں پورے پاکستان میں ہمارے کینڈیڈیٹس کے۔ پہلی بات تو یہ کلیئر کر لینی چاہیے کہ ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور مختلف نشانات پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں نے حلف دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا جو اب ہم جیتیں گے تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اسٹینڈ کریں گے، اس لیے اس میں کوئی بہام والی بات ہی نہیں ہے۔ نہیں سر، اگر ہم پہلے کے دیکھیں جو ریزلٹس ہمارے پاس آئے، یا اگر ہم ماضی کی بات کریں تو اس وقت بھی بانی پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی تھی، اسی لیے اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اب تو وہ موجود نہیں ہے، تو کیا آپ کی حمایت سے، جماعت کی حمایت سے لوگ جیتیں اور اس کے بعد اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں؟ بہرحال یہ امکانات تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ جی دیکھیں، امکانات تو موجود ہیں، لیکن جن لوگوں نے وفاداریاں چینج کی ان کا رزلٹ بھی اب آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کہیں نہیں ہے پالیٹکس میں۔ ایون اتنے بڑے لوگ علیم خان صاحب ہو گئے یا اپنا جہانگیر ترین صاحب ہو گئے، اب یہ ٹکٹ کے بنجارے رہے ہیں۔ لاہور میں جس طرح سے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے، ان سے تو میں سمجھتا ہوں اون چودھری نے عزت اور رسپیکٹ سے ٹکٹ لے لیا چونکہ اس کا تعلق تھا مسلم لیگ نون سے۔ میں چونکہ 149 میں پہلے MP رہا ہوں جہاں سے علیم خان صاحب اب الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک ایریا میرے پاس رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ آخری منٹ تک ان کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا تھا، اور اسی طرح NA 117 میں جس طرح ٹکٹ دیا گیا، تو میں یا کوئی اور بھی جو دماغ رکھتا ہے پولیٹیشین ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا حال بھی اسی طرح سے ہو، اس لیے فیوچر پی ٹی آئی کا ہے، لوگ پی ٹی آئی سے پیار کرتے ہیں، سارے انالیسز تجزیے جو ہے آپ کے سامنے ہیں، تو میرا نہیں خیال کوئی اتنی بڑی بے وقوفی کرے، میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہم آپ سے بریک کے بعد یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے
टफ हालात हैं, तो इसके पीछे जो हैं वो बानी पीटीआई ने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की और उनकी सज़ा जो है, जो उनको मुख्तलिफ सज़ाएँ हुई हैं, इसका अल्टीमेटली फ़ायदा होगा या नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इलेक्शन 2024 की खुसूसी नशरियात में आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ इस वक्त ट्रांसमिशन का हिस्सा है मियां नवीद साहब, जो कि ब्यूरो चीफ हैं नई बात मीडिया नेटवर्क के। साथ ही साथ अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वसीम कादर हमारे साथ मौजूद हैं और वहीद आलम साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो भी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। वसीम साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी आज अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत टफ हालात देखते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या गलतियां बानी पीटीआई की जानिब से हुई हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या गलतियां की जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा लूज करना पड़ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है पहले तो मैं करेक्शन कर दूं, मेरा ख्याल है जो मुझे आवाज़ आई है कि आपने मुस्लिम लीग नून से मेरा जिक्र किया, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सर, वसीम कादर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही कहा, मैंने कहा वहीद आलम साहब जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। ठीक है, वहीद साहब भी भाई है जी। अच्छा, ऐसे है सर कि देखिए गलतियां तो हर इंसान से होती हैं जब इक़्तिदार में आता है और गलतियां करता है। अगर आप 85 देख ले, मियां साहब से भी हुई, अगर भुट्टो साहब को देख ले 70s में, उनसे भी हुई, गलतियां तो होती हैं। लेकिन अगर आप 9 मई को सामने रखती हैं तो 9 मई वाले मामलात पे हमारी क़यादत ने भी इसको कंडेम किया, मैं भी कर रहा हूँ, किया भी था। इसी तरह तमाम वर्कर्स इसको कंडेम करते हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो पाकिस्तानी हैं। अफवाज पाकिस्तान हमारी है, हमारा वो फेस है, इसलिए ये तो बात है ही गलत कि कोई ये बंदा का बात करे कि 9 मई वाला जो वाक़या था वो दुरुस्त हुआ था। लेकिन इसमें हमारे जो बानी थे उनका कोई डायरेक्ट तल्लक या इनडायरेक्ट तल्लक था ही नहीं सारे मामले पे। इसलिए तो हमारा ये कहना था कि अगर एक बेंच बना दिया जाए जो इसको प्रूव कर ले सारे मामलात पे जुडिशरी की तरफ से, तो बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाए। बहरहाल रही इंतजामी मामलात में, तो इंतजामी मामलात में इसमें मैं मानता हूँ कि बहुत सी गलतियां हुई हैं और होती भी हैं। कोई गलती से पाक नहीं है, इंसान सीखता है और इंशाअल्लाह ताला जो गलतियां हमसे हुई इंतजामी मामलात में उसको ठीक करेंगे, अपने वर्कर्स को और पाकिस्तानी अवाम के लिए आने वाले वक्त में बहुत सी चीज़ों को बेहतर करेंगे। तो सर, आपको लगता है कि इस दफ़ा मतलब अगर हम देखें इन हालात में जो बल्ले का निशान नहीं दिया गया, इसकी वजह से आपका जो वोट बैंक है वो मुतासर हो सकता है? गो के खड़े हुए हैं बहुत से उम्मीदवार आप लोगों की आज़ाद हैसियत में, लेकिन वोट बैंक मुतासर होने का खदशा है। देखिए, इसमें हमें हमारा ख्याल था शुरू में, चूंकि जो गवर्नमेंट ने चालाकी की थी कि हमसे बल्ले का निशान ले लिया गया और इलेक्शन कमीशन ने जो किया पूरी दुनिया जानती है, उसके पे उसको रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका हमें शुरू में ख्याल था कि नुकसान होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर किया इन चीज़ों को। हमारे कैंडिडेट्स ने दिन रात मेहनत की है, पार्टी ने दिन रात मेहनत की है। अब लोगों को भी हम 2024 में रह रहे हैं, लोगों को बड़ी वेल अवेयर है लोग और उनको पता है कि किस जगह पे इमरान खान के किस बंदे का क्या निशान है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर रात को आप देखिए जा, इस हुकूमत के खिलाफ जो एंगर है लोगों में पाया जाता है, स्पेशली खवातीन में और यूथ में, वो आपको कल जब पोलिंग बंद होगी और इंशाअल्लाह ताला 9-10 बजे के बाद पूरे पाकिस्तान में मैं उम्मीद से कहता हूं कि मोर देन 70% सीट्स पे हम जीत रहे होंगे जी। बिल्कुल ठीक हो गया। वसीम साहब का दावा है कि मोर देन 70% सीट्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बराजमान होंगे। बहुत शुक्रिया वसीम कादर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल्ला मलिक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इस दफ़ा जो इंतखाबात के नतीजे में आप हाई टर्न आउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या लो टर्न आउट? देखिए, अगर तो कल फ़िज़ा ऐसी रही कि अमन अमान रहा और जो पोलिंग एजेंट है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, स्पेशली पीटीआई के, उनको अगर बैठने दिया गया तो फिर तो मेरा ख्याल है आज़ादाना मुनसफाना फ़िज़ा में जो हमारा आइन भी ये तकाजा करता है, इलेक्शन कमीशन का भी यही पैरामीटर्स है, फिर तो टर्न आउट बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए कि अब हमारे जो वोटर्स हैं तकरीबन 13 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं और जो यूथ का वोट है वो अच्छा खासा है और फिर 1.5-2 करोड़ जो नई यूथ इंक्लूड हुई है। ये जो एनालिसिस है वो तो यही कह रहे हैं कि टर्न आउट अगर 60% तक चला गया तो फिर पीटीआई को एज होगा। अगर टर्न आउट लो रहता है तो फिर जो रिज़ल्ट्स हैं वो रिवायती तौर पर आएंगे और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन सी पार्टी क्या क्या सीट रिटेन करेगी।
تو میرا خیال ہے کہ ٹرن آؤٹ اچھا رہے گا. جو لوگوں کے جو سوشل میڈیا ہے، جو آپ کا میڈیا ہے، اس نے جو کمپین کی ہے اور اس نے جو الیکشن کے جو تقاضے ہیں ان کو جو پورا کیا اور اپنا ایک رول ادا کیا ہے آزادی اظہار کا اور الیکشن کے رولز کا، تو میرا خیال ہے کہ جو آپ کی اویئرنیس ہے اس کا امپیکٹ قوم پہ بہت اچھا پڑا ہے اور یوتھ پہ بہت اچھا پڑا ہے. اب لوگوں کو یہ نہیں پرابلم کہ ان کا نشان کیا ہے ان کی پارٹی کا. ایک اگر میں ایڈ کر دوں جو آپ میاں صاحب سے پوچھ رہی تھے، آپ نے پوچھنا بھی ہے. دیکھیں جو پاکستان کا اس وقت جو اہم ترین حلقہ ہے نا وہ ہے NA-127، اس لیے کہ وہاں پر دونوں جو کینڈیڈیٹ ہیں دونوں اس میں نئے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں اور ایک پارٹی کے کینڈیڈیٹ اطہر طاہر صاحب. اطہر طاہر صاحب کی ایک حلقہ نیا ہے، لیکن یہ ایک سوئنگ حلقہ ہے، اس لیے کہ یہاں پر ورکنگ کلاس بہت زیادہ ہے، یہاں پر پروفیشنل لوگ ہیں، یہاں پر مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے. سوئنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں خواجہ طارق رحیم صاحب نے یہاں سے جیتے تھے، پھر طاہر القادری صاحب جیتے ہیں، پھر نون لیگ جیتی رہی ہے. اب آ کے پاکستان پیپل پارٹی نے جب بائی الیکشن میں اسلم گل صاحب کو اتارا تھا تو انہوں نے 36,000 کے قریب ووٹ سکیور کیے تھے. اب توقع کی جا رہی ہے کہ جو آصف میر صاحب ہیں، حامد میر صاحب کے بھائی ہیں غالباً، وہ اور میاں مصباح الرحمان صاحب جو پرانے لاہوری ہیں اور میاں ایرانی برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی ایک اچھی جان پہچان ہے، تو اس حلقے میں پاکستان پیپل پارٹی کے قائد اور ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کی ریپیوٹ بہت اچھی ہے. اور توقع کی جا رہی ہے کہ جو پاکستان کا اہم ترین جو حلقہ ہے اس کا آپ کی پریڈکشن کیا ہے اس حلقے کے بارے میں؟ میری پریڈکشن یہ ہے کہ اگر اس حلقے میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو جو کمپین پیپل پارٹی نے کی ہے اور جس انداز میں بلاول بھٹو صاحب نے اور آصفہ بھٹو صاحبہ نے اپنے بھائی کے لیے لوگوں سے ووٹ مانگے ہیں، تو ان کا جو سلوگن ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے. اچھا ٹف کمپٹیشن ہوگا اور پیپل پارٹی یہ سیٹ ریٹین کر سکتی ہے. کیونکہ دیکھیے اس لیے کہ ان کی ایک اور بات اہم ہے کہ دیکھیں پیپل پارٹی 2013 کے الیکشن میں ایلیمنیٹ ہو گئی تھی لاہور سے. اب ان کے لیے لانچنگ پیریڈ ہے اور فیوچرسٹک اگر بلاول کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو اگر پارٹی یہ سیٹ ریٹین کرتی ہے تو لاہور میں پیپل پارٹی کا اور خصوصاً پنجاب میں ایک ایمرجنس ہوگا ایک یوتھ کا. اگر پیپل پارٹی یہ سوٹ، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ سے تاثر یہ پایا جاتا رہا ہے کہ جس طریقے سے بانی پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف بڑا کلوز رہتی ہے یوتھ کے ساتھ، اب وہ جو اس روش پر جو ہے یا ان چیزوں کو جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے ان کی جماعت آگے لے کر چل رہی ہے. somehow پی ایم ایل این کا اس طرح سے وہ نہیں کر پائے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اور آپ کا بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ یہ ایک کنٹروورسی رہی ہے جب بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ جو سینئر ہیں ان کو اب ریسٹ کرنی چاہیے، جس پر ان کے والد آصف زرداری صاحب نے کہا تھا نہیں ابھی میچور ہیں. حالانکہ انہوں نے بات اس پیرائے میں صحیح کی تھی، لیکن سیاست میں کوئی ایج فیکٹر نہیں ہوتا. اب انڈیا کی آپ پارلیمنٹ دیکھیں تو آپ کو لاٹھیوں پہ چلتے ہوئے لوگ بھی نظر آئیں گے اور ان کا ویژن اور پیشن ہے. دیکھیں دو چیزیں جو ہمارے انالسٹ سینئر بھی اور باقی بھی ڈسکس کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نے اپنے آپ کو پنجاب تک محدود رکھا ہے چونکہ یہاں پر سب سے زیادہ سیٹ ہے 146، اور سندھ میں میاں نواز شریف صاحب نے 2013 میں بھی اپنی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو اگنور کیا تھا، سید غوث علی شاہ صاحب وغیرہ، اور اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف صاحب سندھ میں تشریف لے کر نہیں گئے. اور ایک لیڈرز کے لیے یہ کرٹیسزم ضرور ہوتا ہے کہ آپ ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اور آپ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ میں چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہوں گا، تو پھر آپ ایک ایسے صوبے کو جس پہ آپ جو آپ کی پالیسی میں منشور میں آپ کو اس کو بڑا مینیفیسٹو میں ذکر ہے معاشی پالیسیوں کے حوالے سے، تو معیشت کا جو گڑھ ہے اکنامکس کا ریونیو کا وہ تو کراچی ہے. اب آپ اپنے مین ہب کو اگنور کر رہے ہیں اور آپ نمبرز کو گین کرنے کے لیے ایک صوبے پہ فوکس کر رہے ہیں، تو یہ جو سیاست ہے نا یہ آپ کی جو کلیکٹیوزم ہوتا ہے نا اس کو ڈیمیج کرتا ہے کہ آپ ریٹین کر رہے ہیں اپنے صوبے تک. یہی ہوا تھا پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ کہ پاکستان پیپل پارٹی نے 2013 تک سندھ پہ فوکس کیا تھا. اب بلاول بھٹو صاحب جب میدان میں آئے ہیں تو انہوں نے چاروں صوبوں میں اپنی مدر والا پاکستان والا تو یہ سیاست اس حوالے سے اپریشیبل ہے. میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ نے حلقوں کو اگر ہم دیکھیں بڑا تھورلی جو ہے وہ اسٹڈی کیا ہے، اگر ہم مریم نواز شریف صاحبہ کے حلقے کی بات کریں جہاں سے وہ بطور امیدوار کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں، NA-119 کی میں یہاں پر بات کر رہی ہوں، ان کا مقابلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو ہیں شہزاد فاروق سے، اور سنم جاوید جو ہیں وہ ان کے حق میں جو تھیں وہ دستبردار ہو گئیں. مطلب مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھیں کتنا ٹف ٹائم اس وقت مل سکتا ہے. اور اگر یہاں پر ہم شہزاد فاروق کی بات کریں تو ان کا جو ایک بیٹے کا بھی معاملہ اٹھا تھا عباد فاروق کا، تو obviously لوگوں میں ہمدردیاں تو اس کے بعد بھی جنم لی تھی اور ابھی بھی پائی جاتی ہیں.
میں روما یعنی 119 کی بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا 127 کے حوالے سے بتا دوں کہ عبداللہ صاحب نے کہا کہ وہاں سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 18 میں جو ہے وہ 35,000 کے راؤنڈ ووٹ لیے، بائی لیکن الیکشن لیکن ایک چیز آپ یہاں پر کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پر بھی ووٹ ہے، یہاں سے جاز چودھری نے 74-75,000 کے قریب الیکشن میں ووٹ لیے تھے، اور یہاں پر اس وقت اگر پی ٹی آئی کی کوئی کمپین کر رہا ہے پورے لاہور میں، صرف ہے 127 میں ظہیر باز کھوکھر ہے، وہ وہاں کے رہائشی ہیں، وہاں پہ لوکل ہیں وہ، تو یہ یہاں پر کہنا کہ جی بلاول بھٹو نے، حالانکہ پوری پارٹی یہاں آ کر بیٹھی ہے، لیکن یہاں پر ٹف کمپٹیشن ہوگا، اور مجھے تو یہاں پر جو میں کہوں گا کہ مجھے تو یہاں پر لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تیسرے پر ہوگی، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کچھ کر سکتی ہے، شاید اس حلقے سے کچھ کر دے۔ آپ 127 کی بات کریں، جی 127 کا، اب آتے ہیں 119 پاکستان تحریک انصاف کچھ کر سکتی ہے، یہاں پہ ان کی بہت سٹرونگ کمپین ہے، میں نے خود دیکھا ہے، اور یہ میرا جی بھی حلقہ، میرا گھر بھی اسی حلقے میں آتا ہے، اور یہاں پر چونکہ ظہیر باز کھوکھر عرصہ دراز سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ اسی حلقے کے رہائشی ہیں، لوگوں کو جانتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب سندھ سے آئے ہیں، پوری پارٹی ان کی کر رہی ہے، یہاں پر کمپین مانتا ہوں کہ متحرک طریقے سے کر رہے ہیں، لوگوں کو انہوں نے مختلف طریقوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں، لیکن یہاں پر مقابلہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ہی ہوگا۔ اچھا میاں صاحب کی اس بات آپ کو بلاول بھٹو زرداری کی کہیں نظر، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تیسرے پہ ہیں، ایک بات میاں صاحب کی بات میں ایک وزن ہے، وہ اس لیے کہ جو 2018 کے الیکشن ہوئے تھے اس میں پی ٹی آئی نے اچھے خاصے ووٹ لیے تھے، اب اگر ووٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور میکسیمم ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ظہیر آباد کھوکھر چونکہ اس حلقے کے دونوں یہ کینڈیڈیٹ حلقے کے نہیں ہیں، ظہیر آباد کھوکھر کا وہ بنیادی حلقہ ہے، وہ رہائشی بھی ہیں، تو ان کو یہ ایج حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ووٹ کی ڈویژن میسو لیول پہ ہوگی تو وہ ون کر سکتا ہے۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کرنل سے، I agreed with him۔ اچھا اس کے علاوہ آپ نے پوچھا 119 میں وہاں پر بھی جو ہے چونکہ یہ بھی یہاں سے پرویز ملک، شائستہ پرویز، پھر علی پرویز جو ان کے پرویز ملک صاحب کے بیٹے ہیں، یہاں سے وہ الیکشن لڑتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے اس حلقے کا تھوڑا سا ہم نے کیا ہے، 1-2 پروگرام میں نے یہاں پر بھی جا کے کیے ہیں اور سروے بھی کیا، تو یہاں پر بھی مریم نواز کو ہرانا مشکل ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہاں پر ہمدردی کا ووٹ مل سکتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بڑے پیمانے پر مل سکتا ہے، لیکن پھر بھی 119 کے اندر مریم نواز کو ہرانا، یہ بھی ایک اگر کوئی ہراتا ہے تو اپ سیٹ ہوگا لاہور کے اندر، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر جو ہے وہ یہ جو ایریا، جتنا بھی ایریا آتا ہے اس حلقے میں، یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اکثریت نون لیگ کے ساتھ ہیں اور ان کا پرانا حلقہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی ہم تو نیلسن تجزیہ کر سکتے ہیں۔ میاں صاحب ایک بات اور بڑی کریٹیکل ہے اور ہمیں اس کو بھی انالائز کرنا چاہیے کہ جب 2007 میں محترمہ کی شہادت ہو گئی تھی اور 2008 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس کی جو بینیفیشری تھی پاکستان پیپل پارٹی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کی سزائیں اور جیل میں چلے گئے تو آیا اس کی بینیفیشری پاکستان تحریک انصاف خود ہوتی ہے، اس کا ووٹ نکلتا ہے باہر جس طرح ان کی سلوگن ہے، یا اس کی بینیفیشری نون لیگ ہوتی ہے، یا اس کا جو ویکیوم ہے اس کو پاکستان پیپل پارٹی فل کرتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ نکلے گا الیکشن ڈے پر؟ میرا خیال ہے کہ اس میں نا بہت سارا ووٹ نیا بھی آیا، جو نیا ہوتا ہے اس کو ایک شوق ہوتا ہے کہ میں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ ابھی جو ہم نے ہلکے وزٹ کیے ہیں، میاں صاحب تو خیر بالکل ڈیپلی جاتے ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ ووٹر ہے، ووٹر میں اویئرنیس بھی ہے اور ووٹر کو نکلنے بھی چاہیے، یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے اور اس کو اب ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایٹ لیسٹ ووٹنگ والے دن نا جو الیکشن، ہم اپنے اداروں سے بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں، الیکشن کمیشن سے بھی اور انتظامیہ سے بھی، کہ ماحول ایسا رکھیں کہ جو خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، جو ووٹر ہے، وہ اپنا ووٹ پوری ایمانداری اور دیانتداری سے کاسٹ کر سکے، تاکہ چونکہ یہ اگر ووٹ کل کا دن اگر بیلنس رہتا ہے، فیئر اینڈ فری رہتا ہے، تو جو پولیٹیکل پارٹی ون کر کے آئی بھی کوشچن مارک اس پہ نہیں ہوگا۔ اگر کل کوئی ریگنگ ہوتی ہے یا لوگوں کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے یا ان کے پول ایجنٹ کو اٹھایا جاتا ہے یا فارم 45 نہیں دیے جاتے، تو پھر جو سینیریو جو نظر آ رہا ہے کہ اس الیکشن کا استحکام نہیں ہوگا اور فیوچر قریب میں ہمیں پھر ایک الیکشن میں جانا پڑے گا۔ اچھا ایک آخری سوال، میرے پاس آخری 4 منٹ ہے، آپ دونوں سے میں ایک لائٹر نوٹ پر یہ سوال کرنا چاہوں گی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھے وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں، کس کا کردار آپ کو لگتا ہے، قسمت کا یا پھر مقتدر حلقوں کا؟ دیکھیں دوسرے والا آپ کی بات ٹھیک ہے، مقتدر حلقوں کا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپل پارٹی کن شرائط پر پی ایم ایل این کے ساتھ بارگین کرے گی؟ کیا وہ رضا صاحب پریزیڈنٹ کریں گے یا وہ یہ کلیم کریں گے میاں صاحب نہ آئیں، ہمارے لیے شہباز شریف صاحب ایکسیپٹیبل ہیں؟ اور جو آپ نے دوسرے والا لفظ کہا تھا مقتدر حلقوں کے لیے، جو شہباز شریف ہیں وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، کیونکہ میاں صاحب کافی کنٹروورشل ہو گئے ہیں، تو ان کی صحت بھی لیکن یہ بھی ویسے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید میاں صاحب خود نہ بنے، شہباز شریف صاحب۔ دیکھیں ایک بات یہ پکی ہے
کہ یہ جو میاں صاحب یہ ایگریڈ کریں گے، یہ جو فیوچر کا سینیریو بنے گا نا، یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں بنے گا، یہ ایک جس میں مخلوط حکومت بنے گی اور کوئی دیر پا حکومت نہیں بنے گی. دیکھیں نا اس میں یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں یعنی کہ الیکشن سے پہلے آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی جب 2013 میں آئی تھی تو انہوں نے کیاف لیگ کے ساتھ کیا تھا، ایک پارٹی تھی نا، ان کے بعد اچھی خاصا سیٹ تھی. اب یہاں پر چوچو کا مربع ہے، دو بڑی پارٹی ہیں، پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ. اب اس میں چند سیٹیں مولانا صاحب کو بھی ملیں گی، آئی پی پی کو بھی شیئر دینا ہے. تو جب وزارتیں بنیں گی تو یقیناً وہاں پر آپ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا کوئی وہ دیکھ رہے ہیں شیئر بہت چھوٹا سا بھی؟ کے پی کے میں نا ایک آدھی سیٹ شاید وہ نکال لیں پرویز خٹک صاحب اپنی، وہاں پر پی ٹی آئی کا اچھا خاصا زور ہے. حکومت میں شیئر ہوگا؟ جی حکومت میں شیئر ہوگا؟ حکومت میں ان کا کوئی نہیں ہوگا، آئی پی پی کا ہو سکتا ہے، وہاں پر نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. میاں صاحب آپ سے بھی یہی سوال کہ اگر نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو کس کا کردار آپ کو لگتا ہے؟ ان کی قسمت کا ہی لگتا ہے یا میں تو دوسری بات کروں گا کہ خواہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، آپ نون لیگ کی بات کر لیں، 99 میں نکالا گیا، پھر کہا گیا جی کہ نہیں آئے گی، پھر اس کے بعد پچھلے الیکشن میں نواز شریف کو نکالا گیا، پھر وہ آگے، عمران خان کو اب انہوں نے جو ہے 5 سال مکمل نہیں کرنے دیے، ان کو نکال. دیکھیں ہر سیاسی جماعت کو اگر آپ 5 سال مکمل کرنے دیں گے تو وہ ویسے ہی جو ڈلیور کرے گا وہ سامنے آ جائے گا، جو ڈلیور نہیں کرے گا وہ نہیں سامنے آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اب ساری سیاسی جماعتیں، نون لیگ کہتی ہے تو ہم کئی دفعہ آئے لیکن ہمیں اپنا ڈلیور مکمل نہیں کرنے دیا گیا، وہ ایک ایج ان کو ہوتا ہے. بنیادی طور پر وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں پر 5 سال مکمل نہیں کرنے دیے جاتے کوئی بھی سیاسی جماعت. آپ دیکھیں کہ 18 میں جس طرح عمران خان کو لایا جا رہا تھا، سیم سچویشن اس وقت ہے. 2018 میں جس طرح عمران خان کو لایا جا رہا تھا، سیم سچویشن اس وقت ہے کہ اب یہ حالات جو ہیں وہ میاں صاحب کی اس بات میں بڑا وزن ہے اور ہمیں یہ بات اپنے سامنے ضرور رکھنی چاہیے. دیکھیے جیسے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، نواز شریف صاحب نے بہت کچھ سیکھا تھا اور 2006 میں انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی او ڈی. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں اور میاں صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ اگر پولیٹیکل پارٹی میچورٹی دکھاتی ہیں اور جو اپوزیشن ہے، جو اپوزیشن اگر ووٹ اتنے گین نہیں بھی کر سکتی، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ملک کے فیوچر کے لیے، ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک نیا سی او ڈی سائن کرتی ہے اور اس میں جو رول آف گیم ہے وہ طے کرتے ہیں، جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ہماری عدلیہ کو بھی، ہماری مقتدر حلقوں بھی. اگر آپ آن بورڈ کر کے کوئی ایسی پالیسیاں بناتے ہیں جو ملک کے لیے، دیکھیں نا ہمیں ملک کا تبھی آ سکتی ہے. ایک نیا عمرانی معاہدہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور پاکستان اس وقت جس بدترین دور سے گزر رہا ہے اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی اینڈ اکنامک سٹیبلٹی اور حکومت کا اپنے 5 سال مکمل کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی ڈیلیور کرے گا، اگلی بار منتخب ہو جائے گا، نہیں ڈیلیور کرے گا، عوام اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے، بٹ 5 سال کا جو عرصہ ہے اس کو ڈیفینیٹلی کمپلیٹ ہونا چاہیے. ہماری یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جو ہے وقفے سے آج پورا دن اور آنے والے 2 دن جو ہے وہ جاری رہے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کچھ دیر بعد. بہت شکریہ عبداللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور میاں نوید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.